बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ प्रोफेसर मसूद। मैं पेडागोजिया के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज जो पेपर हुआ नाइन्थ का उर्दू का, उसके हम एनालिसिस यानी तज्ज़िये के लिए हाजिर हैं। सबसे पहले तो आपको एमसीक्यूज़ के बारे में बताएं कि पहला एमसीक्यू जो आया था वो था जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया से आ सकता था। वैसे भी आपको पता था कि ये शुरू वाले हिस्से से ही आता है। तो जुमला फेलिया में मुस्नद इलह को क्या कहते हैं? ये मुस्नद इलह जो है ये जी, जुमला फेलिया में मुस्नद इलह को क्या कहते हैं? मुस्नद इलह। तो आप जानते हैं कि जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया दोनों में मुस्नद इलह होता है। जुमला इस्मिया का जो मुस्नद इलह होता है वो मुब्तदा होता है, जबकि जुमला फेलिया होता है ना जो, उसका मुस्नद इलह फाइल होता है। क्योंकि मुस्नद इलह हमेशा इस्म होता है। आप जानते हैं इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो नाउन के लिए फाइल का ही एक लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखें, इधर फेल है, फेल वर्ब है, इधर भी फेल है, फेल वर्ब है, और खबर खबर तो एक किसी के बारे में कोई बात बताई जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं आ सकते थे, और ऑप्शन या जो भी कह लें जुज्व जो दुरुस्त था वो बी जुज्व यानी कि बे फाइल दुरुस्त था। अब हम इससे आगे जाते हैं। अगला जो एमसीक्यू दिया गया है वो भी पहले चैप्टर की एक्सरसाइज से दिया गया है। पहला चैप्टर आपने जो पढ़ा था सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अंदर एक रुदाद की तारीफ थी और उसके बाद रुदाद लिखने के तरीके बताए गए थे। उसी के अंदर एक स्टेटमेंट थी कि अदबी रुदाद को डैश कहते हैं, यानी कि यहाँ पे खाली जगह दी गई है और इसमें मजमून तो कभी हो ही नहीं सकता, कहानी भी नहीं हो सकती, क्योंकि रुदाद और कहानी का बिल्कुल जोड़ ही नहीं है। मजमून तो ऐसे होता है, वो तो तफसीली होता है। नावलेट ये नावल की किस्म से है, इसका ताल्लुक नावल से है। जब ये तीनों नहीं हो सकते थे तो दुरुस्त जवाब था रिपोर्टाज। ये रिपोर्टाज जैसे एक रिपोर्ट राइटिंग होती है, इसी तरीके की अदबी रुदाद होती है, यानी लिटरेरी रुदाद जो होगी। अब लिटरेरी रुदाद किस किस्म की होती है? जब कोई किसी जगह किसी महफिल मुशायरा का वो देखता है, आंखों देखा हाल, तो वो बयान करता है, तो उसे हम अदबी रुदाद कहते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश का ही लफ्ज है एक्चुअल, उर्दू में उसका तर्जमा हुआ है, तो ये रिपोर्टाज, ये इसका सही ऑप्शन और सही आंसर था। ये तीनों बाकी तो हो ही नहीं सकते थे। अब हम तीसरे की तरफ जाते हैं। तीसरे में है खूबसूरत फूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यू बनाया गया। आपको पता है आपके सिलेबस में ये चारों मुरक्कबात सिलेबस में शामिल है। नाइन्थ के सिलेबस में ये चारों मुरक्कबात शामिल हैं। मुरक्कब अत्फी वो होता है जिसके दो अस्मा के दरमियान, दो इसमों के दरमियान वाव या और है। इस तरीके से मुरक्कब जारी होता है जिसके साथ हरफ जार यानी प्रेपोजिशन लगा हो, जैसे घर पर या दरवाजे पर या मेज पर या घर में। इस तरह के जो अल्फाज जिसमें में, पर, ने, को, से वगैरह आए तो वो मुरक्कब जारी होता है। मुरक्कब इजाफी वो होता है जिसमें दो अस्मा के दरमियान का, की, के आए। तो का, की, के जो आता है उसमें मुरक्कब इजाफी की ये निशानी है। तो मुरक्कब अत्फी, मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी, ये तीनों तो हो नहीं सकते। ये देखें, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है, ना का, की, के है, ना यहाँ पे पर और से, ने वगैरह है। तो अब हम इसको, ना वाव और है, तो इसको हम जांचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मुरक्कब तौसीफी है, तौसीफी वस्फ से निकला है। अब इसमें वस्फ पाया जाता है, खूबी, वस्फ खूबी यानी कि खूबसूरत होना, जैसे किसी चीज का नया होना, पुराना होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना, ये सब खूबियां हैं। खूबियां हैं यानी कि उसकी सिफात हैं। तो इससे ये तौसीफी बनेगा, मुरक्कब तौसीफी। तो आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू था कि अहमद शेर की तरह बहादुर है। इसमें आपने जो गौर करना था वो आपने इस लफ्ज पे गौर करना था, ये हरफ तशबीह है। जब ये हरफ तशबीह आया हुआ है आपके सामने, तो बेटा ये हरफ तशबीह की वजह से ये हमें पता चला कि ये तशबीह की एग्जाम्पल है और तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये की तरह, मिसल, मानिंद, गोया, ये हरफ तशबीह की एग्जाम्पल्स हैं। ना ये मजाज मुरसल हो सकता था, ना ये किनाया हो सकता था, ना इस्तिआरा हो सकता था। तो ये किसकी एग्जाम्पल थी? ये मिसाल थी तशबीह की। तो ये बहुत आसान सा एमसीक्यू था। पांचवा एमसीक्यू मर्सिया के अज्जा के बारे में था। अरकान भी फेडरल बोर्ड में लिखा हुआ आ सकता है या अज्जा आ सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि अज्जा जो मर्सिया के हैं वो 9 हैं। तो आपको उन अज्जा के नाम का भी पता होगा, जैसे आमद, रुखसत, रज्ज, शहादत, बैन, दुआ, इसी तरीके से चेहरा, सरापा। तो ये जो मैंने अज्जा बोले ये मरसिए के अज्जा हैं। ना ही ये 3 है, ना 7 है, ना 5 है, बल्कि 9 है।
اس میں ایک اور آپشن بھی آ سکتا تھا، اگر فیڈرل بورڈ میں آپشن 9 نہ ہو، اس کی جگہ 8 ہو، تو فیڈرل بورڈ نے اسے بھی درست قرار دیا ہے۔ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے فیڈرل بورڈ کی طرف سے، وہ سبجیکٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اردو کے حوالے سے، کہ مرثیہ کے 8 اجزاء بھی اگر لکھے ہوئے ہوں، 8 کا آپشن ہو، تو اسے بھی درست مانا گیا، کیونکہ 8 کا ادھر آپشن ہی نہیں تھا، اس لیے 9 کو ہم نے درست قرار دیا۔ نیکسٹ جو ایم سی کیو تھا وہ پہاڑ پر آگ جل رہی ہے، علم بیان کی کس قسم سے اس جملے کا تعلق ہے؟ اب آپ نے غور کرنا تھا کہ آگ جل رہی ہے، آگ تو نہیں نہ جلتی، لکڑیاں جلتی ہیں نا، تو جب لکڑیاں جلتی ہیں تو یہ مجاز مرسل کی ایک قسم ہے، مجاز مرسل کی حالت ہے، اور مجاز مرسل کی ایک قسم ہے، نہ یہ استعارہ ہے کہ اس میں کسی کو کسی دوسرے کی طرح نہیں بلکہ اس کو بے عینی ہی وہی کہہ دیا گیا ہو، نہ ہی یہ بن سکتا تھا، نہ ہی کنایہ بن سکتا تھا کہ اس میں کوئی پوشیدہ بات ہو، تشبیہ بھی نہیں بن سکتا تھا کیونکہ تشبیہ پہلے گزر چکا ہے کہ اس میں یہ کی طرح مثل مانند گویا وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اب ہم اگلے کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا ایم سی کیو ہے، گھوڑے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملوا دیے۔ خط کشیدہ جو محاورہ ہے، یہ جو خط کشیدہ جو انڈر لائن کیا ہوا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کیا اس میں معمولی تعریف کی گئی ہے؟ نہیں، تعریف نہیں کی گئی، یہ بھی نہیں ہے، تعریف کی گئی ہے کہ گھوڑے کی تعریف میں ہی تو زمین و آسمان کے کلبے ملا دی ہیں نا۔ حجو بیان کی گئی ہے، یہ بھی نہیں۔ حجو کہتے ہیں جو اپوزٹ ہوتا ہے تعریف کے جو مخالف لفظ ہے، یعنی کسی کی بے عزتی کرنا، تعریف نہ کرنا، اس کو حجو کہتے ہیں۔ تو اس میں صحیح آپشن کون سا تھا؟ حد سے زیادہ تعریف کرنا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلا جو اس سے اگلا حصہ ہے، 7ویں کے بعد 8ویں ایم سی کیو کی طرف جا رہے ہیں۔ تو 8واں ایم سی کیو ہے، لفظ عرض، یہ ذو معنی لفظ ہے، یعنی دو معنی والا ایسا لفظ ہے جس کے دو دو معنی نکل سکتے ہیں۔ تو آگے اس کے آپشنز دیے ہوئے ہیں کہ گزارش اور چوڑائی، درخواست اور زمین، زمین اور چوڑائی، فریاد اور زمین۔ تو زمین اور چوڑائی یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، فریاد اور زمین بھی نہیں ہو سکتا تھا، درخواست اور زمین بھی نہیں ہو سکتا۔ درخواست تو چلو ٹھیک تھا کہ گزارش اور درخواست ایک جیسی چیز ہے، لیکن زمین ساتھ نہیں یہ ایڈ ہو سکتا، مل سکتا۔ اس لیے صحیح جواب یہ تھا کہ گزارش اور چوڑائی، چوڑائی یعنی وڈتھ جو انگلش میں ہم کہتے ہیں، وڈتھ کے لیے عرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور طول کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے لینتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گزارش جو ہے یہ ریکویسٹ یا درخواست کے لیے، کیونکہ عرض جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عرض میری عرض سن لو، تو اس طرح کا لفظ ہو تو یہ گزارش کے معنوں میں ہے، یا اس کپڑے کا عرض کیا ہے، یعنی اس کپڑے کی چوڑائی کیا ہے۔ اب 9ویں ایم سی کیو کی طرف جاتے ہیں، جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں۔ یہاں پہ مین پوائنٹ تھا 5 مصرے، 5 یعنی 5 ہوتا ہے، تو 5 خمس سے نکلا ہے، مخمس بنے گی۔ اور اگر ادھر ہوتا کہ جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں تو مسدس ہوتا۔ مثنوی کی تعریف بالکل یہ بالکل بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں مصروں کی تعداد تو ہوتی نہیں ہے، اور قطع میں ویسے بھی 4 مصرے ہوتے ہیں، تو قطع بھی نہیں بن سکتا تھا۔ مثنوی کے تو ہوتے ہیں کہ ہر 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، تو یہ اس کی تعریف بھی بالکل نہیں پوری آتی تھی۔ تو 10ویں ایم سی کیو کی طرف جاتے ہیں، وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ جب ادھر لکھا ہوا ہے پورا مطلب، تو پورا کا اردو میں لفظ تام ہوتا ہے۔ اگر ہوتا کہ پورا مطلب نہ سمجھ آئے تو ہم ناقص کو ٹک کرتے، اور اگر مرکب جاری ہوتا، وہ جو پیچھے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ گھر پر یا دروازے میں، وہ والے الفاظ ہوتے تو پھر مرکب جاری ہوتا، اور محاورہ تو وہ ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے ان میں سے صحیح آپشن یہی تھا، مرکب تام۔ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا لغت میں کس صنف سخن کے معنی ہیں؟ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ غزل کی لغوی تعریف ہے، تو غزل والا یہ آپشن ٹھیک تھا۔ آزاد نظم تو وہ ہوتی ہے جس میں قافیہ یا ردیف اور بحر اور وزن کی پابندی نہ کی گئی ہو۔ قصیدہ تو ہوتا ہے کسی بادشاہ یا کسی عظیم شخصیت کی تعریف میں شعر کہنا، اور قطع 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ بالکل کسی قسم سے ان میں سے 3 آپشن نہیں آ سکتے تھے۔ اب ہم جاتے ہیں 12ویں ایم سی کیوز کی طرف۔ 12واں ایم سی کیوز تھا، مکالمے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ تو وہاں آپ کے مکالمے والا جو آپشن ہے ایکسرسائز میں لکھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہوا ہے کہ مکالمے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ مکالمے جو 2 قسم کے ہوتے ہیں وہ آپ نے صحیح آپشن لکھا ہے، یہ بہت آسان تھا۔ 13واں ایم سی کیو بھی بہت آسان تھا، اس دفعہ اوورآل بہت آسان ایم سی کیوز دیے گئے کہ یہ پہلا شعر ہی نعت کا دیا گیا تھا، نعت کا یہ پہلا شعر ہے، تو اب اس میں دیکھیں نا، کہوں جو تم سے کیا کہوں، اور قدردان اور داستان، اس میں قافیہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور ردیف بھی نظر آ رہی ہے۔ جب قافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں ہوں تو وہ مطلع کہلاتا ہے، اور یہ پہلا شعر بھی ہے نظم کا۔ تو خط میں مقام، روانگی اور تاریخ کاغذ کی پیشانی پر کس طرف لکھا جاتا ہے؟
انتہائی دائیں جانب لکھا جاتا ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لکھا جاتا ہے اور ٹاپ پہ لکھا جاتا ہے، اس لیے جو انگلش ہے اس میں لیفٹ پہ لکھا جاتا ہے اور اردو میں رائٹ پہ لکھا جاتا ہے، تو یہ صحیح آپشن یہی تھا کہ انتہائی دائیں جانب۔ اور کاغذ کے جو نچلے سرے پر جو لکھا ہوا ہے نا، یہ تو ہم وسلام اور آپ کا دوست وغیرہ لکھتے ہیں نا، وہ تو اختتامیہ ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے نا ادھر کے اختتامیہ کہاں لکھا جاتا ہے تو پھر ہم کاغذ کے نچلے سرے پر یا انتہائی بائیں جانب کا لفظ اس میں ہم لکھتے، لیکن کیونکہ یہ خط کا مقام اور روانگی تاریخ ہے تو یہ دائیں جانب ہے۔ 15واں تھا مقطع کے لیے لازمی شرط کیا ہے؟ تو آخری شعر اور تخلص، یہ دو ہی شرطیں ہیں، صرف تخلص ہو تو مقطع نہیں ہوتا، صرف آخری شعر ہو تو تب بھی مقطع نہیں ہوتا، کافی اور ردیف تو ہوتی مطلع میں ہے، اس میں پابندی نہیں ہوتی مقطع میں، تو اس لیے صحیح آپشن کیا تھا؟ آخری شعر اور تخلص ہونا۔ تو یہ تھے ایم سی کیوز جو ہم نے ڈسکس کیے، امید ہے آپ کے سارے ٹھیک ہوئے ہوں گے یا ایک آدھ کوئی کسی کا مسئلہ ہوا ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں سبجیکٹو حصے کی طرف۔ تو یہ حصہ انشائیہ کہلاتا ہے، اس میں حصہ نثر ہوتا ہے، یہ اقتباس دیا جاتا ہے جسے کمپریہنشن کہتے ہیں آپ انگلش میں۔ اقتباس کے اندر سے یہ سوالات نیچے دیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال تھا اخلاق کا دقیق نقطہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب بالکل پہلی لائن میں موجود ہے۔ 9th کا جو اقتباس ہے یہ آپ کو بتائیں کہ اتنی آسانی تھی آپ کے لیے کہ پہلے چیپٹر سے لیا گیا اور پہلے چیپٹر کا پہلا ہی پیراگراف دیا گیا، اقتباس بھی پہلا ہے، تو اتنی آسانی تھی آپ کے لیے کہ چیپٹر نمبر 1 سے یہ آپ کے لیے دیا گیا ہے، جس کا نام ہے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصنف اس کے ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس میں پہلے سوال کا جواب پہلی لائن میں ہے کہ اس شدت سے پابندی کرے کہ دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے اور ایسے لگے کہ اس پر مجبور ہے کرنے پر۔ یہاں تک آپ نے آنسر لکھنا تھا، اگر آپ میں سے کسی نے یہاں تک بھی آنسر لکھا ہے پہلے سوال کا تو تب بھی ٹھیک ہے، 2 لائنیں اگر لکھ دی ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب اس میں دوسرا سوال جو تھا وہ مفہوم پوچھا گیا تھا، استقامت حال اور مداومت عمل کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس میں آپ نے یہ انڈرسٹینڈنگ بیس کوسچن ہے، اسے ہم بولتے ہیں انڈرسٹینڈنگ بیس کوسچن، اس لیے آپ کو پتا ہے ایس ایل او میں انڈرسٹینڈنگ بیس کوسچنز ہوتے ہیں، تو یہ تھا لفظ استقامت حال جو لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے لکھنا تھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل میں اس قدر ہمیشگی رکھے، اس قدر استقامت رکھے، یعنی انگلش میں کہتے ہیں نا کانسٹنٹ ایک لفظ ہوتا ہے، تو یہ کانسٹنٹ والا حال ہو اس میں، ہمیشہ کے لیے ہو اور بالکل ایک متداول ہو، تدارک کے ساتھ نہ ہو، ہمیشہ کے لیے ہو اور لگاتار عمل ہو، تو وہ ہوتا ہے مداومت عمل۔ سنت سے کیا مراد ہے؟ یہ آسان، بہت آسان سوال تھا، یہ لکھا ہوا ہے، اس کا آنسر اسی پیراگراف میں موجود ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیشہ مداومت فرمائی اور بغیر کسی کبھی معنی کے اس کو کبھی ترک نہیں کیا، یہ تھا اس کا جواب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے عبادات اور اعمال کے متعلق ایک شخص نے حضرت عائشہ سے کیا دریافت کیا؟ تو ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سوال کیا تھا کہ کسی خاص دن یہ عمل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ آپ نے لکھنا تھا، اس میں صرف اس کا سوال لکھنا تھا۔ آگے ہے کہ انہوں نے جواب کیا دیا، وہ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتے تھے، کوئی اس میں غلط نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی بچے نے جواب بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اگلا سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے حسن اخلاق کے بارے میں مصنف نے کیا لکھا ہے؟ تو یہ حسن اخلاق کے بارے میں لکھا ہوا ہے آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک و سیرت تھے، نرم مزاج تھے، خوش اخلاق تھے، اور جس آپ کا جو چہرہ تھا وہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ تو یہ تھا اس کا جواب۔ اور اس نثر پارے کا مرکزی خیال لکھیں، تو مرکزی خیال یہ آپ نے لکھنا تھا کہ اس نثر پارے میں اخلاق کے دقیق نقطے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، سنت کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ کا کیا خیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ اور آخری سوال تھا نثر پارے میں آنے والے کوئی سے 4 مرکبات تحریر کریں۔ تو مرکبات جیسا کہ ابھی آپ نے ایم سی کیوز میں دیکھا تھا کہ مرکب عطفی، مرکب اضافی، تو یہ اخلاق حسنہ جو ہے یہ مرکب اضافی کی مثال تھی۔ اس کے علاوہ دائمی اور غیر متبدل طریقے سے یہ مرکب عطفی کی مثال تھی، اس کے اوپر میں یہ دیکھیں عطفی لکھ رہا ہوں، یہ عطفی کی مثال تھی۔ اس کے علاوہ جو بھی اور مرکب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ ہے ایک اور مرکب، یہ بھی عطفی کی مثال ہے، استقامت حال اور مداومت عمل۔ تو یہ مثالیں تھیں، عبادات و اعمال یہ بھی مرکب عطفی کی مثال ہے۔ تو یہ 3-4 مثالیں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں۔ یا پیراگراف کے لیے مناسب عنوان تحریر کریں۔ مناسب عنوان اس پیراگراف کا یہ بنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مناسب عنوان تھا اس کا۔
اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ نے عنوان لکھا ہو اس میں اگر آپ نے عنوان میں اخلاق کا لفظ لکھا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ آگے چلتے ہیں حصہ شعر کی طرف۔ حصہ شعر میں پہلا سوال تھا، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ آپ کو پتا ہے بچے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ پی ٹی بی کی جو بک ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی، اس کی آخری جو نظم ہے اس سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ تو وہ کون سی نظم ہے آخری؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاخ بریدہ یعنی کٹی ہوئی جو شاخ ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ تو اس سے سبق یہ حاصل ہوتا تھا جو دوسرے مصرے میں لکھا ہوا ہے۔ ایک تو دوسرے مصرے والا آپ نے بالکل آنسر میں لکھ دینا تھا کہ یہ جب پہلے مصرے سے کوسچن ہو بیٹا تو دوسرے مصرے میں اس کا جواب ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی بنتا تھا جو اوپر میں نے سرکل کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ مہر کی نظر نے کیا کمال کیا۔ یہ ذرا دیکھیں پہلے مصرے میں ہے، مہر کی نظر کا جو لفظ ہے پہلے مصرے میں ہے۔ جب پہلے مصرے میں سوال ہو تو دوسرے مصرے میں جواب ہوگا۔ اوس بن گئی گہر، کیا مطلب کہ جب کسی پر مہر کی نظر، محبت کی نظر ڈالے، اللہ تعالیٰ ڈالے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی نظر ڈالے، تو جو اوس ہوتی ہے یعنی شبنم کے قطرے ہوتے ہیں وہ بھی گوہر یعنی موتی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو سوال تھا وہ تیسرے شعر سے تھا، وہ بہت آسان تھا کیونکہ یہ ہم سے لیا گیا ہے۔ ہم جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے این بی ایف کی، اسی میں کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کا جو کمال ہے یہ کہ اس کی جو کمالیت ہے یعنی مکمل ہونا ہے اس ذات کا، وہ ازل سے ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے اللہ پاک کی ذات مکمل اور کامل ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے۔ اسی طرح ابد تک یعنی جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی، اور اس کا جلال، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی بزرگی وہ باقی رہے گی۔ آگے چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ چوتھا سوال چوتھے شعر سے ہے، وہ بھی بہت آسان ہے اور یہ ویری امپورٹنٹ شعر ہے جو آپ کی کتاب ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ اور یہ کون سا سوال ہے؟ یہ آتش کی غزل سے لیا گیا یہ شعر، اور اس سے سوال بنا ہے کہ کس کو اپنا مہربان کہا ہے شاعر نے۔ تو یہ دیکھیے جب سوال دوسرے مصرے سے آیا ہے تو جواب کہاں سے آئے گا؟ جواب کہاں ہوگا؟ پہلے مصرے میں۔ تو پہلے مصرے میں جواب یہ تھا، غم و غصہ و رنج و اندوہ و حرما، یعنی کہ آتش نے، شاعر نے غم، غصہ، رنج، دکھ اور محرومی کو اپنا مہربان قرار دیا، کیونکہ یہ جب انسان کو لاحق ہوتے ہیں تو انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ خوشیاں انسان کو نہیں سکھاتی۔ جب انسان دکھی ہوتا ہے، جب انسان پریشان ہوتا ہے، جب انسان کو کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر وہ زندگی کے سبق سیکھتا ہے۔ آگے پانچواں سوال تھا، شاعر کو دشت دیکھ کر، دشت یعنی جنگل صحرا دیکھ کر گھر کیوں یاد آیا؟ تو یہ دیکھیں کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، یہ اس کا کنسپٹ تھا، یعنی کہ اس کا مفہوم جو آپ نے آنسر لکھنا تھا اس میں مین لفظ تھا ویرانی۔ اگر کسی بچے نے ویرانی لفظ لکھ دیا ہے، ہائی لائٹ کر دیا یا ویسے لکھ دیا، تو یہ جواب بالکل 2 نمبر کا درست ہوگا کہ شاعر نے دشت جب دیکھا تو اس کو اپنا گھر یعنی اپنا دل یاد آیا، تو اس کا دل بھی اسی طرح ویران ہے جس طرح دشت اور صحرا جنگل ویران ہوتا ہے۔ یا شاعر کو اپنے گھر اور دشت میں کیا مشابہت نظر آئی؟ اگر کسی نے یہ والا پک کیا ہے تو اس میں بھی ویرانی والی مشابہت ہے، یعنی دونوں میں ویرانی والی ایک سملیرٹی ہے۔ تو یہ شاعر نے یہی بات کی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، حصہ قواعد یا گرامر۔ یہ بچے بہت امپورٹنٹ ایک بات بتانے لگا ہوں آپ کو کہ اگر کسی کا فرق آ جائے تو کئی بچے یہ سمجھتے ہیں کہ تشبیہ کی تعریف لکھ دو اور ایک طرف استعارہ کی تعریف لکھ دو، اس طرح کر کے یہ میں ذرا بناتا ہوں کہ اس طرف تشبیہ لکھو اور اس طرف استعارہ لکھ دو اور ڈیفینیشن لکھ دو، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی بچہ اس طرح لکھتا ہے کہ وہ ایک طرف تشبیہ کی تعریف لکھ دیتا ہے ایک استعارہ کی اور سمجھتا ہے کہ یہ اس میں فرق ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا صحیح طریقہ، درست طریقہ یہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فیڈرل بورڈ والے جو چیکنگ کرنے والے ہیں اس کو درست مان لیں اگر کسی نے یہ لکھا ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ تشبیہ کی آپ نے کیا لکھنا تھا کہ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے مشابہت، مشابہ قرار دینا، اور استعارہ کا لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ اور اس طرح لکھنا تھا تشبیہ حقیقی ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ادھر آپ نے لکھنا تھا تشبیہ حقیقی ہوتی ہے اور ادھر لکھنا تھا استعارہ مجازی ہوتا ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں اور استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ اس طرح کر کے آپ نے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا تھا۔ تو کوئی بات نہیں، جس طرح بھی لکھا ہے اب آپ کو پتہ چل گیا، ڈسکس ہو گیا نا کہ کیا جواب درست تھا۔ 2 نمبر پورے ملیں گے اگر کسی نے اس طرح لکھا ہے۔ اگلا تھا یہ سوال کہ احمد بہترین کھلاڑی ہے، یہ ترکیب نحوی کریں۔ تو احمد جو ہے یہ مبتدا ہے اور جو بہترین کھلاڑی ہے یہ اس کی خبر ہے، احمد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔
انفو دی جا رہی ہے اور ہے کیا ہے فعل ناقص. تو یہ فعل ناقص یہ آپ نے بالکل لکھنا تھا اور ساتھ یہ بھی لکھنا تھا کہ یہ جملہ کون سا ہے اسمیہ ہے. تو یہ آپ کا بالکل 2 نمبر کا پورے 2 نمبر کا جواب ہوگا اگر کسی نے اس طرح لکھا ہے. آگے چلتے ہیں تیسرا جو سوال تھا مجاز مرسل کی قسم کل کہہ کر جز مراد لینا. یہاں پہ بچوں نے غلطی ضرور کی ہوگی. کچھ بچے سمجھتے تھے یہاں پہ میں نے جو ججمنٹ کی ہے کہ مجاز مرسل کی یہاں پہ ڈیفینیشن پوچھی گئی ہے. نہیں بچے یہاں پہ کوئی تعریف نہیں پوچھی گئی. یہ دیکھیں نا لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو قسم ہے اس کی جو ٹائپ ہے کون سی کل کہہ کر جز مراد لینا اس کی مختصر وضاحت مثالوں کے ذریعے. یعنی آپ نے 2 مثالیں دینی تھی. ایک دینی تھی آپ نے کہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. دوسری مثال آپ نے دینی تھی کہ اس نے کانوں میں انگلیاں دی. اب یہ جو انگلیاں دینا ہے کانوں میں یہ پوری انگلی نہیں دی جاتی بلکہ اس کا ایک پور ہوتا ہے. انگلی کا جو اوپر والا بالکل ٹاپ والا حصہ ہوتا ہے وہی کانوں میں جاتا ہے. تو یہ دیکھیں نا کل کہہ کر جز مراد لینا. اور دوسرا کیا ہے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. پورے اسلام آباد میں تو نہیں نہ رہتا بھائی, وہ تو کسی سیکٹر میں رہتا ہے نا, یا پھر کسی گلی میں ہے, پھر گھر میں ہے, مطلب سپاٹ ہے چھوٹا سا. تو بولا کل ہے یعنی اسلام آباد اور مراد کیا لیے جز یعنی ایک گھر. تو یہ آپ نے لکھنا تھا بچے. اچھا آگے چوتھا جو سوال تھا وہ تھا غزل سے کیا مراد ہے. تو غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب عورتوں کے متعلق باتیں کرنا اور غزل کے کم از کم اشعار کی تعداد 5 ہوتی ہے. اس میں عشق محبت اور حالات حاضرہ کو بھی موضوع بنایا گیا ہے اور اس میں ہر شعر مکمل اکائی ہوتا ہے جبکہ نظم میں ہر شعر مکمل اکائی نہیں ہوتا, ہر شعر دوسرے شعر سے جڑا ہوتا ہے. یہ آپ نے لکھنا تھا اور کوئی نہ کوئی اگزامپل دے دینی تھی اسی پیپر کے اندر ہی جو کسی شعر کو آپ نے لکھ دینا تھا غزل والے کو تو آسان ہو جاتا. یا شاعری میں مسدس کسے کہتے ہیں. مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوں 6 مصرے ہوں. مثال دیجیے. اب مثال میں آپ کوئی بھی مرثیہ جو آپ نے پڑھا ہو یا آپ نے کوئی بھی نظم پڑھی ہو جس میں جیسے در مراد ہے مرثیہ, اسی طریقے سے میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہے وہ نظم ہے وہ بھی مسدس ہے. اور سب سے آسان مثال بتاؤں آپ کو, سب سے آسان مثال تھی مسدس حالی جو آپ 7 کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں. چھوٹی سی نظم کے ٹکڑے ٹکڑے آپ پڑھتے آ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں سوال نمبر 3 یعنی حصہ سوئم سیکشن سی کی طرف. اس میں جو پہلا پیراگراف تھا بیٹا یہ قومی اتفاق جو چیپٹر نمبر 2 ہے وہ پیڈاگوجیا کے پیج پر جو ایف بی کے پیج پر اور اسی طرح انسٹا پر جو آپ کو گیسٹ پیپر دیا گیا تھا اس میں یہ گیسٹ پیپر میں لکھا ہوا تھا. پہلا ہی لفظ جملہ یہی تھا. ذرا دیکھیے گا آپ بے شک ادھر آپ کو ملے گا پہلا چیپٹر جو تھا نا کہ تشریح کہاں سے آئے گی تو یہی لکھا ہوا تھا. دیکھیے پہلا ہی پیراگراف وہاں سے آ گیا تو یہ 100% گیس میں سے ہی آیا ہے. تو یہ دیکھیے اس میں کیا بات ہوئی ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس کا کنسپٹ کیا تھا اس پورے کا میں نے ایک دفعہ بس تھارولی آپ کو کنسپٹ بتا دوں. اس میں قومی اتفاق کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم نے قومی اتفاق ہونا چاہیے. ہم قومی اتفاق جب نہیں رکھیں گے تو ہم نے حسد بغض اور عداوت اور ہر چیز پائی جائے گی. اس کی وجہ سے نا اتفاقی جب ہم نا اتفاقی کرتے ہیں تو اس سے ہم زوال کا شکار ہوتے ہیں اور جب ہم اتفاق سے رہتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا. تو بحیثیت قوم ہمیں اتفاق و اتحاد سے رہنا چاہیے. یہ جو دوسرا پیراگراف تھا یہ سوشل میڈیا والا آیا ہوا تھا. یہ بھی آپ کی کتاب کے آخری چیپٹرز میں سے ہے. سوشل میڈیا میں جو آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ وقت ضائع کر رہی ہے جس سے اخلاقی ذہنی فکری اور عقلی انحطاط فروغ ہو رہا ہے اس کا غیر اخلاقی سرگرمیاں. تو یہ کریٹیکل پیراگراف ہے. تو کریٹیکل پیراگراف جو آیا ہوا ہے یہ آخری چیپٹر سے آیا ہوا ہے. تو اس میں آپ نے کچھ تنقیدی باتیں کرنی تھیں کہ سوشل میڈیا کے فوائد بھی بتانے تھے اور نقصانات بھی بتانے تھے کہ سوشل میڈیا کو ہم مثبت یعنی کہ پازیٹیو وے میں استعمال کریں تو اس کے فوائد ہیں اور اس کا استعمال اگر ہم نیگیٹو کریں گے تو اس کے نقصانات ہیں اخلاقی اور بے حیائی کو فروغ ملتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہی پیراگراف کے اندر ہی. اگلا سوال تھا یہ اقتباس کے بعد نظمیہ جزو کی تشریح تھا. تو یہ نظم آپ جانتے ہیں سب سے آسان نظم جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ ہے برسات کی بہاریں. تو یہ نظم برسات کی بہاریں سے لیا گیا تھا یہ والا جو جز تھا. اور یہ برسات کی بہاریں بہت آسان ہیں. آپ کو پتا ہے ریسنٹلی بارشیں بھی ہوئی ہیں تو یہ بارشوں میں جو کچھ آپ نے دیکھا کہ بارش کی وجہ سے ہر جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے اور جنگل جو ہے وہ ہریالی کا منظر پیش کرتے ہیں. گل پھول اور جھاڑ بوٹے یہ سارے سج دھج جاتے ہیں. بجلی چمکتی ہے, اسی طرح بادل گرج رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے نقارے نوبت کے بج رہے ہوتے ہیں. تو یہ منظر کشی ہے. تو یہاں پہ جس بچے نے یہ کنسپچول ورڈز لکھے مارکر کے ساتھ منظر کشی منظر نگاری اور اس میں شاعر نے برسات کی بہاروں کی منظر کشی پیش کی ہے
اور اس کے بعد یہ جو مصرع ہے یہ بار بار ہر بند کے آخر میں آیا ہوا ہے، اس لیے یہ نظم مخمس ترجیح بند ہے۔ جس نے یہ بھی لکھا ہوگا، یہ جو میں لفظ لکھ رہا ہوں اپنی تشریح میں، تو وہ بیسٹ تشریح ہوگی، اور یہ مارکر سے آپ کو لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی چیزیں منظر کشی، منظر نگاری یہ دور سے نظر آنی چاہیے۔ جب کیم سکینر سے اس کو سکین کر کے بورڈ میں چیکنگ ہوتی ہے تو یہ چیزیں نظر آنی چاہیے، اس سے بہت اچھے نمبر ملتے ہیں، اور ہائیسٹ مارکس کے علاوہ فل مارکس بھی مل سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، جو غزلیہ جزو سے تھا۔ تو یہ پہلا جو جزو دیا گیا ہے آپ کے سامنے، یہ غالب کی غزل سے تھا۔ بیٹا غالب کی غزل بہت مشہور ہے، کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اسی سے یہ شعر لیا گیا تھا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، یعنی میں جانتا ہوں کہ اطاعت اور فرمان برداری اور زہد کا کیا ثواب ہے۔ غالب کہتے ہیں پر طبیعت ادھر نہیں آتی، یعنی ایسی چیزوں کی طرف میری طبیعت مائل نہیں ہوتی، میں بالکل نہیں چاہتا کہ میں اس طرف جاؤں، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اطاعت اور فرما برداری کے کام کروں، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں اور اللہ کا قرب حاصل کروں۔ یہ والی اس میں بات تھی، یہ والا مفہوم تھا، جس نے بھی لکھا وہ بہت بالکل صحیح ہوگا۔ اور اگلا شعر تھا، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ تو اس شعر میں غالب نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں بعض اوقات مصلحت کی خاطر چپ رہنا پڑتا ہے، اور کہیں ہم بولے تو جھگڑا نہ ہو جائے، فساد نہ مچ جائے۔ اسی طرح محبوب کو ہم منہ پہ جواب بھی دے سکتے ہیں اس کی کسی بات کا، لیکن ہم مصلحت کی خاطر، کسی بہتری کی خاطر چپ رہتے ہیں، تاکہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں، وہ کچھ برا نہ مان جائے، ہم سے دور نہ چلا جائے، تو اس لیے ہم چپ رہتے ہیں۔ اس لیے غالب کہتے ہیں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ مجھے باتیں بڑی آتی ہیں، میں بڑی باتیں کر سکتا ہوں، تمہاری ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن چپ ہوں۔ جی بیٹا، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اکثر بچے کھنڈر کی آبیتی کو سمجھنے میں انہیں مشکل پیش آتی ہے۔ تو کھنڈر کیا چیز ہے؟ کھنڈر اصل میں کسی بادشاہ یا کسی بہت بڑی جو بھی ہسٹوریکل کوئی پلیس ہو، کوئی عمارت ہو جو بالکل کھنڈر بن چکی ہو، آج کل اس کا کوئی نام و نشان مٹ چکا ہو، بس تھوڑا سا اس کا حصہ باقی ہو، جیسے بنیادیں تھوڑی سی آدھی آدھی دیواریں کھڑی ہوں، یہ اس کے بارے میں آپ نے آبیتی لکھنی تھی، اور آپ نے اس میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنا تھا۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ کیا ہوتا ہے بچے؟ یہ اصل میں واحد متکلم ہوتا ہے میں، جمع متکلم ہوتا ہے ہم، اور واحد متکلم ہوتا ہے میں، مجھے، میرا، میری، میرے۔ یہ آپ نے ورڈز استعمال کرنے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ہمیشہ، یعنی میں ایک کھنڈر ہوں، میں اس طرح اس پوزیشن میں، اس حالت میں تھا، پھر وہاں بہت رونق ہوتی تھی، وہاں پہ بادشاہت کا بہت زیادہ عمل دخل تھا، وزیر مشیر آتے تھے، اور کئی سلطنتیں اجڑی آباد ہوئیں، میں پھر بھی کھڑا رہا۔ اس طرح کی باتیں آپ نے لکھنی تھی، اور اینڈ آپ نے کہ اب میری حالت بہت خراب ہے، اب میں بالکل، مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، بس مجھے کچھ سیاح آتے ہیں جو مجھے دیکھ کر اور میری کچھ تصویریں لے کر چلے جاتے ہیں، اور میں بس اسی حالت میں ہوں۔ اس کے شروع میں بیٹا آپ نے ایک شعر لکھنا تھا، درمیان میں ایک شعر لکھنا تھا، اور آخر میں، شروع میں یہ لکھنا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اور مڈ میں لکھنا تھا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، اور آخر میں لکھنا تھا، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ اچھا، کسی نے اگر یوم اقبال کی روداد والا سوال کیا، تو یوم اقبال کی روداد میں آپ نے اپنے کالج سکول میں اگر کوئی فنکشن اٹینڈ کیا ہے، اقبال ڈے، اس میں تلاوت ہوئی، پھر نعت ہوئی، پھر اس کے بعد تقریر پیش کی گئی، پھر اقبال کا جو کوئی بھی کلام پیش کیا گیا یوم اقبال کے حوالے سے، یا کسی کوئی آپ بیتی جس طرح کی ہوتی ہے نا، اس طرح کی کوئی چیز ایسی جو اس میں رکھی جا سکے، وہ پیش کی گئی ہو، یا مشاعرہ ہو جو علامہ اقبال کے اشعار پر ہو، وہ آپ نے لکھنا تھا، اور آخر میں کھانا تقسیم کیا گیا اور ہم سب لوگوں نے کھانا کھایا اور گھروں کو چلے گئے۔ یہ آپ نے ماضی کے صیغے میں لکھنی تھی، یہ والا جو لکھا جاتا ہے نا حصہ، یہ ماضی کے صیغے میں۔ آخری سوال تھا مکالمے والا، اس میں آپ نے بیٹا کم از کم 1.5 پیج لکھنا تھا، 1.5 پیج۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ معاشرتی برائیوں کے بارے میں آپ نے ضرور لکھنا تھا۔ اس میں کون کون سی برائیاں ہوتی ہیں؟ جھوٹ ہے، رشوت ہے، سفارش ہے، چور بازاری ہے، اسی طریقے سے لوگ جو بدنیتی کے مبنی جو ایک دوسرے کے ساتھ، ہاں ایک وہ خاص طور پہ غیبت ہے، چغلی، تو یہ سب باتیں آپ نے بیچ میں ایڈ کرنی تھی۔ تو یہ تھا پیپر کا پورا احوال جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔